बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहबानो है और मैं आपके पास कुछ मिनी लेक्चर्स की सीरीज़ के लिए हाज़िर हुई हूँ और हमारे तालिब इल्म हमारे सामने बैठे हैं। और अब आज का जो टॉपिक है वो ये है बैलेंसिंग स्टडीज़, करियर एंड पर्सनल लाइफ, टाइम मैनेजमेंट स्किल। और आसान उर्दू में है कि अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न कैसे रखें। अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी तालीम को और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को कैसे आप मुतवाज़न रखें, और आपके पास वक्त के को अपने बचाने के लिए और वक्त की जो है जो कहते हैं उससे सही उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास किस तरह की सलाहियतें होनी चाहिए। मैम, आपकी मौजूदगी का एक बार फिर बहुत शुक्रिया और सवालात का आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आजकल नौजवानों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुख्तलिफ़ हवालों से, उन्होंने जॉब भी करनी है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर्स हैं इनसे डील कैसे किया जाए। अच्छा देखिए, नौजवानों को तो अल्लाह सुब्हानहू ने ऐसा पैदा फरमाया है कि जो कहते हैं ना अपग्रेडेड वर्जन, जो भी फसल होती है या जो दरख्त होता है वो अपने मौसम के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। तो नौजवान एक तो ये कि ज़्यादा फ्रेश होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी माएँ अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत करती और वो बड़े केपेबल हैं। और इस वक्त जो नौजवानों पे जो प्रेशर्स हैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर्स हैं जो उनके ख़ानदान की तरफ से होते हैं, कि जो ख़ानदान में उनको जो है सीधे साधे लोग होते हैं या तो करीबी लोग जो दूसरों की बातों में आके उनको कुछ बनने की ऐसी तरगीब देते हैं जो कि उनके मुताबिकत नहीं रखती उनकी। तो वो एक बिला वजह का प्रेशर उस वक्त किसी मशीन पे आता है जब आपके पास गाड़ी जो है वो है सुजुकी FX और आप उसमें इंजन रोल्स रॉयस का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गाड़ी के ऊपर ज़ाहिर है उसका सिस्टम अंडर प्रेशर आ जाएगा। ये बिल्कुल ये प्रेशर है तज़ादात का, ठीक है, कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी रिवायात मशरक़ी हों लेकिन आपका जो है पैसों का मामला और आपके करियर का मामला मगरबी हो। तो ये वाला एक तो ये प्रेशर है कि दो तहज़ीबों का तनाव जो है वो उनके अंदर पाया जा रहा है कि वो चक्की के दो पार्ट में वो ख़ानदान के प्रेशर की वजह से हैं। दूसरा जो प्रेशर है उनके ऊपर वो ज़ाहिर है कि वो खौफ है, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा नहीं होता, वो डेटाबेस नहीं होता जिसके थ्रू वो अपने जो कहते हैं कि अपने कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं कि DBMS उनका जो है ना उसके पीछे एक डेटाबेस आपको चाहिए। जब आप सिस्टम्स बनाते हैं आपने इंफॉर्मेशन डेटा डाल दिया, डेटा इंफॉर्मेशन नहीं बन सकता जब तक आपके पास DBMS ना हो, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो वक्त के साथ इंसान में आता है कि उसको जब कोई मसला हो या कोई नई सिचुएशन हो तो अपनी पुरानी किसी याद से या अपने किसी पुराने वाक़े से जो है जाके उससे कनेक्ट करके उससे कोई नतीजा अख़ज़ कर लेता है। तो एक ये फिर नेचुरल बात है कि नौजवानों के पास तजुर्बे की कमी होती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की होती और सामने का अननोन वक्त उनके सर पे मुँह फाड़ के खड़ा हुआ होता है। अच्छा, फिर तीसरी बात यह कि माशरे के तज़ादात हैं, और पाकिस्तान को तो ख़ास तौर पे इतने प्रेशर में रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान की दौलत है पाकिस्तान के जवान। यानी कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त आबादी 60% जवान है तो मैथमेटिकली स्पीकिंग आइंदा 100 साल भी पाकिस्तान जो है एक जवान मुल्क रहेगा। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनको ये बात पता है, तो उनका हर वक्त का प्रेशर है कि वो हमारे नौजवानों को एक तो एहसास कमतरी का शिकार करवाएं और उनको अपनी ज़ात के बारे में उनके दिल में जो है शुबहात डाल दें कि मैं कौन हूँ। भाई ये क्या बात है, मैं कौन हूँ? अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है और उसने मुझे बनाने से पहले मेरी फ़ाइल और मेरे लॉकर में जो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी डाल दी हैं। लेकिन अभी उनके सामने ऐसे जो है एक अमली नमूने भी कम है, और जिनको सामने लाया जाता है वो लोग इस किस्म के नहीं है कि आप उनसे इंस्पायर हो सकें, क्योंकि अगर उन्होंने आपके सामने कोई बात कही तो फिर उनकी फ़ैमिली लाइफ के अंदर बड़े अजीब किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर नौजवान कहते हैं कि अगर हमने इनकी बात सुनी तो इन्होंने अपनी फ़ैमिली लाइफ इनकी तबाह बर्बाद हुई हुई है। और अगर किसी की फ़ैमिली लाइफ ठीक है तो कोई दूसरे मामला तो उसके इतने ख़राब होते हैं कि वो यानी इल्ज़ाम लगना तो एक नेचुरल बात है कि आप माशरे के अंदर जब खुदा का नाम ले रहे हैं या आप उसूलों पे चल रहे हैं तो इल्ज़ाम तो आप पे लगते हैं। लेकिन ये कि आप जाके किसी ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का अगर हिस्सा बन जाएं
اور آپ جا کے کسی ملک دشمن ادارے کا اگر کے لیے کام کرنے لگ جائیں، یا آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ دشمن ملکوں کے جو ہے ان کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، تو آبویسلی پھر جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ ان سے بھی انسپریشن نہیں لے سکتے. اور وقت بھی اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ لوگوں کے راز کھل کے آ جاتے ہیں سامنے. اب جو میں آپ کے پاس آتی ہوں اور آپ لوگوں کو لیکچرز دے رہی ہوں، اس میں میرا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کہہ دیں اور پھر وہ باتیں کہنے کے بعد میں چلی گئی. میں آپ کے پاس اس لیے آتی ہوں کہ جو میرے تھرو آپ کو روشنی مل سکتی ہے وہ مل جائے. مجھے تو صرف یہ کہ نیت کا ثواب ملے گا. تو اب یہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ جو پریشرز ہیں، تو یہ پریشرز آپ کو رکھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی باقاعدہ تھیوری کا نام ہے دا کیوس تھیوری، کہ آپ کے پاس سوچنے کا موقع نہ ہو. سوچے گا تو انسان اس وقت جب وہ سکون سے بیٹھا ہے. اب وہ سکون سے کیسے بیٹھے گا جب اس کے گھر میں کچھ کہا جا رہا ہے، جہاں وہ پڑھنے جاتا ہے وہاں کچھ کہا جا رہا ہے، معاشرے میں جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ کسی اور چیز کا ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنی ذات کیا، وہ اپنے پوری زندگی کے بارے میں شبہات کا شکار اس کو بنایا جا رہا ہے. باقاعدہ مائنڈ کنٹرول کیا بلکہ مائنڈ کو برن آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایسی عمر کے اس موقع پہ جب اس کی کردار سازی ہو رہی ہے. جو آپ کی نوعمری کے ایکسپیرینس ہیں وہ آپ کی کنڈیشننگ کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت بنا رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس جو ہے جو آپ کی جو زمین تیار ہے فصل کے لیے، وہاں پہ زہر کا بیج بو دیا جائے تو پھر بعد میں آپ کو ساری عمر وہاں سے کیکر ملیں گے. نتیجہ کیا ہے کہ نوجوانوں کے جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور جو معاشرہ فساد کا شکار ہو رہا ہے. ظاہر ہے اگر آپ کی 60% آبادی جو ہے اس کے دماغ میں شکوک و شبہات ڈال دیے گئے ہیں، اس کو احساس کمتری کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہر وقت بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک بوجھ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جب 60% آپ کی آبادی کے یہ رجحانات ہوں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی نیگیٹو ہو جائے گی، تو پھر آپ کے معاشرے کی بھی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پھر نیگیٹو ہو جائے گی. کیونکہ باقی جو لوگ ہیں جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیلم آف دی افیئرس پہ ہیں اور سب کچھ ہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ وہ کچھ پرسنٹ ہیں. لیکن معاشرے کا پورا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ پاکستان جو جس خطے کے اندر واقع ہے، یہ سب دنیا کا معاشی طور پہ سب سے زرخیز خطہ سمجھا جاتا ہے پیسوں کے اعتبار سے. لیکن ہمارے نوجوانوں کو الٹا بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ باہر جائیں گے تو آپ کی کوئی عقل ہے اور آپ کا کوئی مستقبل ہے، یہاں پہ تو آپ کو کچھ نہیں ملنا. اور یہ ساری جو مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے معاشرے میں نوجوانوں کو اپنی پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہے. یعنی کہ ان کو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک سمپل سا اس کا حل یہ بتاؤں نا کہ آپ نے صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے زمین پہ پاؤں نہیں لگانا اس سے پہلے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. پہلے تو بے شک آپ کس حالات میں سوئے تھے، کیا ہوا تھا کل، کتنے مسائل ہو گئے تھے، یا آج آپ کے سامنے کیا مسئلے آنے والے ہیں. آپ جو زمین ہے نا دیکھیں یہ ایک میگنیٹ ہے، اور یہ فزکس کا پرنسپل ہے کہ جو چیز کسی میگنیٹ کے ساتھ بہت عرصے رہتی ہے تو اس کے اندر بھی میگنیٹزم، ریلیٹیو میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ آپ کے ایم آر آئی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پیپل نو کہ ہاں آپ کی بھی ایک پرسنالٹی میں خالی جسم اور گوشت یا ہڈیاں ہی نہیں ہیں، اس میں میگنیٹیوٹی بھی ہے، تو مقناطیسیت ہے اس کے اندر. تو جب آپ زمین پہ پاؤں لگاتے ہیں اس سے پہلے آپ جو ہے اپنے شکر کی دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہیں، جو بھی آپ کے مطابقت رکھتی ہیں، آپ خدا کا شکر ادا کریں، صرف اور صرف خدا کا، کہ پھر کہ آپ زندہ اٹھ گئے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور آپ کا رات میں سوتے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا، کوئی اور مسئلے نہیں ہوئے. اور آپ آج کے جو حالات ہیں اگر آپ کو آج موقع دیا گیا، ایوری ڈے از اے نیو فائل، اٹس اے نیو فلم، ایک نئی فلم آج شروع ہوئی ہے، اور آپ اس میں اپنے آپ کو پہلے سے ہی کہہ دیں. بے شک آپ کا دماغ آپ کا مذاق اڑا رہا ہو کہ یہ تم جو ہے یہ جا کے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو، یہ شیطانی شکوک و شبہات سب میں آتے ہیں. لیکن آپ جب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کی ذات جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ ایک فیل فلم کو بھی کامیاب بنا سکتی ہے. آپ کا اس پہ بھروسہ ہے، آپ نے اس کا شکر ایڈوانس میں ادا کر دیا، اور خدا نے کہا ہے مجھے قرض کون ہے جو مجھے قرضہ دے. آپ اس کو سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں، جو آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، آپ کو اس بات کو دماغ میں رکھنا ہے کہ میرا ایک اکاؤنٹ ایک اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے، جو یونیک اکاؤنٹ ہے، جو خدا کے ساتھ ہے، وہ کبھی نہیں خالی ہو سکتا. اس اکاؤنٹ میں آپ سب سے پہلے نا شکر ڈپازٹ کر دیں دن کے، جو آپ کی آج کی فلم شروع ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اپنے پاؤں آپ زمین پہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی ہے آپ کے معاملات. اور دین نمبر 2، آپ کو دن میں اپنے لیے کچھ وقت ایکسرسائز کے لیے نکالنا ہے، سمپل ایکسرسائز. اور یہ کہ اپنے دماغ کو فوکس رکھنے کے لیے آپ نے یہ باہر کے کھانے نہیں کھانے.
یہ باہر کے کھانے جو ہیں اس کی کوالٹی اتنی کم ہوتی ہے, اور وہ کوالٹی میں جو وہ خاص طور پہ بیچارے پیسے بچانے کے لیے تیل کو ری فرائی کرتے وہ پلاسٹک بن جاتا ہے, اور پلاسٹک جب آپ کی بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے تو جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے, جگہ ملتی ہے, خاص طور سے جگر میں وہ ڈپازٹ ہوتا ہے, تو آپ کا جگر پرانے تکیے کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ جیسے پرانے تکیے کی الیسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر وہ جو ایسے بمپس سے نکل آتے ہیں, تو آپ کے جگر کی یہ سچویشن ہوتی ہے. جوانی میں آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا جوانی میں بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو جگر کی سکڑنے کی اور پھیلنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے پرانے تکیے کی طرح, اسی طرح سے آپ کے دماغ میں بھی آتی ہے, دونوں کنیکٹڈ ہیں. تو اگر آپ کا جگر وہ ہے کہتے ہیں نا صحت مند ہے, تو پھر آپ کا دماغ بھی صحت مند ہے. تو پھر جب کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں جس کو آپ دباؤ کہہ رہے ہیں عام زندگی کے اپنی عام زبان میں کہ جی پریشر آ گیا, تو وہ پریشر سے آپ کا جو جگر ہے وہ جو ہے نا گھبراتا نہیں ہے. وہ اس وقت گھبرائے گا نا کہ اس کی سکڑنے کی اور پھیلنے کی صلاحیت کم ہوئی ہوئی ہے آپ کے جگر کی, تو آپ کے دماغ کی بھی کم ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پینک موڈ میں نہیں جائے گا, وہ پینک والا ہارمون آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا. اور اگر پیدا ہوا بھی تو وہ اس کو آپ اپنی ایکسرسائز کے تھرو جو ہے نا وہ بہتر کریں گے. اینڈ تیسری چیز ہے نشے میں آپ نے نہیں جانا, کیونکہ اس سے پھر وہی بات ہوگی کہ آپ کا جو دماغ کے جو ہارمونز ہیں, جو آپ کا انڈوکرین سسٹم ہے, وہ انڈر پریشر ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم نے ایکسٹرنل پریشرز کی بات کر لی, جو معاشرتی پریشر کی پھر ہم نے بات کر لی, تیسرا آپ کے اندر کا پریشر ہے. آپ کی باڈی بھی جو ہے نا وہ ایک ٹیوب ہے, اس کا ایک انٹرنل پریشر ہے, جیسے ایک جہاز ہوتا ہے اس کا ایک انٹرنل پریشر ہوتا ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی جب آپ کا جہاز جو ہے وہ ہوا میں ہے تو آپ نے کھڑکی نہیں کھولنی, کسی چیز میں سوراخ نہیں کرنا. یو انڈرسٹینڈ, اٹس اے سسٹم. تو آپ کو اپنے اندر کا پریشر بھی جو ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے, دباؤ, کیونکہ آپ باہر والے کا تو کچھ نہیں کر سکتے آپ کو جو تنگ کروائے جا رہا ہے, لیکن آپ اپنے اندر کے دباؤ کو, اپنے جسمانی جو معاملات ہیں اس کو تو آپ بہتر رکھ سکتے ہیں تھرو ایکسرسائز. اس کو مینیج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ ہے کیونکہ آپ کا جو برین ہے وہ ایک سافٹ ویئر کو مینٹین کر رہا ہے, وہ سافٹ ویئر آپ کی باڈی میں ہارڈ ویئر ہے, اور جو آپ کی باڈی ہے اور آپ کا جو برین ہے وہ دونوں کے سنک ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ سب سے بڑا پہلا طریقہ تو یہ کہ پہلے اپنے اندر کے دباؤ کو آپ نے جو ہے بیلنس کرنا ہے. آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ اس کمرے بیٹھے ہوئے تو جو ایٹماسفیرک پریشر ہے ابھی بھی 760 mm جو ہے وہ جو بھی پر اسکوائر میٹر وغیرہ ہے, لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بیلنس کے اندر ہے. یو انڈرسٹینڈ, آپ اسپیس میں جاتے ہیں اور کیونکہ وہ ایٹماسفیرک پریشر چینج ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی چیز چاہیے, ورنہ آپ اڑتے پھرتے خلا میں. یو انڈرسٹینڈ, آر یو پیپل گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوکے. اگلی چیز جو آپ کی ساری بات سے ایک نکلتی ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے, اور اس کا آپ نے بار بار ذکر بھی کیا, دیٹ از ہمارا وقت یا ٹائم. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے وہ ایسی کون سی ایسی ہماری ہیبٹس ہیں یا عادات ہیں جن کو ہم اپنا کے بہتر ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک تو آپ کو اپنے وقت میں برکت چاہیے. آج کل جو وقت چل رہا ہے اس میں وقت میں برکت نہیں ہوتی. میں نے آپ کو ایک سمپل طریقہ بتا دیا کہ پہلے تو آپ, کیونکہ خدا کے اندر سے وقت پیدا ہوتا ہے اور جتنی بھی چیزیں وہیں سے نکل کے آ رہی ہیں وہیں واپس جا رہی ہیں. تو آپ یعنی کہ میں آپ کے سامنے مثال دوں گی, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام معاملات میری طرف سے ہی آتے ہیں اور رجوع ہوتے ہیں, میری طرف ہی واپس رجوع کرتے ہیں. آپ بیچ میں ہیں, بگننگ اینڈ اینڈ کے بیچ میں ہیں, اور وہ بگننگ اینڈ اینڈ آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے اور آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی جائیں نا ویب سائٹ پہ کسی کے بارے پتہ کریں تو ڈیٹ آف برتھ کے بیچ میں ایک ڈیش ہوتا ہے اور پھر ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتی ہے, ایک ڈیش بس. تو وہ آپ اس جگہ پہ ہیں, اس ہائفن کی جگہ پر ہیں, اس ایک سمپل سے ڈیش کی جگہ پر ہیں. تو آپ کو اس میں برکت چاہیے. تو میں نے پہلے تو آپ کو سمپل ایک یہ بات بتائی کہ آپ خدا کے نام سے شروع کریں معاملہ اپنا, ٹھیک ہے. پھر اس سے کیا ہوگا, آپ کے وقت میں برکت ہوگی. پھر یہ کہ آپ کو ہر فیملی میں کچھ عبادات جو بھی آپ کی بتائی جاتی ہیں, نماز آپ پڑھتے ہیں یا جو جس کا مذہب ہے وہ اس کے حساب سے کچھ عبادت کرتا ہے, اس کا ایک ٹائم, سمپل سے ایک ٹائم رکھیں, بہت زیادہ نہیں کہ اسکیپزم ہو جاتا ہے وقت سے یا حالات سے فرار کے لیے. آپ نے نہیں جانا کہ آپ فرار چاہتے ہیں تو آپ نے جا کے کسی قسم کی ایسی کوئی عادات اپنا لی ہیں کہ جی وہ جی ادھر چلے گئے, تو وہ ایکچولی فرار ہے آپ کی ذمہ داریوں سے, حقوق العباد سے. اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو آپ کے اعمال اور جو کہتے ہیں نا وقت کی جو برکت ہے وہ آتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کے جو حقوق العباد ہیں, جو آپ کے آگے پیچھے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ نے جب وقت نکالا تو آپ کے وقت میں آلریڈی برکت آ جاتی ہے. یہ میں آپ کو وہ ٹرکس بتا رہی ہوں جو کہ میرے لیے جنہوں نے کام کیے.
یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ ادھر والدہ نے کام آپ کو پکڑایا ہے، دادی بیمار ہو گئی یا کوئی معاملہ ہے، کوئی آپ کو، یا کہ آپ نے دیکھا آپ کے بوڑھا کوئی پڑوسی ہے اس کو سودا لا کے دینا ہے، تو آپ نے اس کے لیے وقت نکالا اور آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں نے خدا کے لیے نکالا. یہ نہیں کہ یہ آپ کو آپ پسند کرے گا، بس خدا کے لیے. آپ کے وقت میں آٹومیٹیکلی برکت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ عجیب بات فیل کریں گے کہ جیسے کہ آپ کو نا دوبارہ وقت دیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ تو پہلے تو وقت میں برکت پیدا کریں. پھر اس کے بعد جو آپ خود کرتے ہیں وہ ہے آپ کی صحت. آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جا کے بیمار ہونا اور غلط سوچ رکھنا، غلط رویے رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے غلط فیصلے ہوتے ہیں. جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں، آپ کو جانا ادھر تو آپ ادھر چلے گئے، تو پھر آپ واپس آتے ہیں تو اس میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی ریسورسز بھی، آپ کے اسباب بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جو لوگ آپ کو اس وقت کھڑے ملے تھے وہاں پہ خضر کی طرح، آپ ان کو پاس کر کے آگے چلے گئے، اور اس ٹائم پہ آپ نہیں رکے جس ٹائم پہ آپ کو رکنا تھا. واپس تو آپ آ گئے، لیکن پھر آپ کی قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا پھر راندے درگاہ گھوم رہی ہے. آپ کے فیملی، یعنی وہ جو ریسورسز ہیں آپ کی، یہ مینجمنٹ کی میں آپ کو تھیوری بتا رہی، کوئی مذہبی بات میں نہیں بتا رہی، کہ وہ جو ریسورس آپ کی جہاں کھڑی ہے، دا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم، وہ آپ نے رائٹ پرسن تو مل گیا آپ کو، لیکن رائٹ ٹائم چلا گیا آپ کا. پھر آپ دوبارہ اس میں کیسے آئیں گے؟ اس واپ میں، اس وقت میں. بہتر ہے کہ اس کو ضائع ہی نہ کریں. آپ اپنا فوکس رکھیں. نمبر 1 صحت. اس لیے کہ اگر آپ کی باڈی بیمار ہے، آپ کے برین میں کاربن زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کی برین میں کاربن زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے برین میں توہمات آتے ہیں، ڈپریشن آتی ہے. اینڈ آپ اپنے جو کمرہ ہے آپ کا، یا جو آپ کے سونے کی جگہ ہے، یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. یہ جو جراثیم ہے اور گندگی کے جراثیم ہیں، یہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں جاتے ہیں. آپ کا بلڈ جو ہے پورا سرکولیٹ کر رہا ہے، آپ کے برین میں بھی جا رہا ہے. آبویسلی پھر وہ بیکٹیریا آپ کے برین کو کیا کر رہے ہیں؟ پکا رہے ہیں اچار کی طرح. جیسے سرکے کے اندر آپ نے کوئی سبزی ڈال دی تو وہ اچار بن جاتا ہے، تو آپ کا بلڈ سرکہ بن جاتا ہے. پھر نشہ. تو جب آپ کے وقت میں برکت ہو گئی، آپ کا دماغ چیتے کی طرح تیز ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ تیز ہوں گے نا. اور فضول کے کھانے آپ نے نہیں کھائے. اس لیے لوگ کہتے ہیں بھئی ارلی مارننگ ٹائم ہمیں جلدی یاد ہو جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو، کیونکہ ان کا کھانا انہوں نے نہیں کھایا ہوتا، ان کا برین فریش ہوتا ہے. یہ فضول کھانے. تو صحت از یور پرائیورٹی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا، یہ آپ کے جو آپ کا میڈیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو یو نیڈ ڈسپلن. کیونکہ آپ اگر 1 منٹ کے لیے بیٹھے کہ چلیں میں اپنا ذرا ای میلز چیک کر لوں، وہ جناب 1 گھنٹہ آپ کو ادھر نکل گیا. اوکے. تو آپ کو اس کو ذرا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ نوجوانوں کے دماغ پہ ایک طریقے سے ایک قوت اس طرح کا کام کر رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت ہی نہ ہو جس میں یہ اپنے بارے میں سوچ سکیں. وہ چاہتے ہیں جو بھی، جس کو آپ فار لیک آف اینی ادر لینگویج جو کہتے ہیں اندھیرے کی فورسز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سارا وقت ان کے بارے میں ہی سوچتے رہیں. بھئی آپ کسی کے میڈیا پیج پہ گئے، آپ کسی کے پروفائل پہ گئے، کسی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ گئے، اس نے آپ کو کتنے رکعت کا ثواب دے دینا ہے. آپ یو ہیو ٹو بی کوئی آپ کوئی اگنورنٹ نہیں بولے گا. اگر آپ نے جا کے اپنے آپ کو پورا ہضم بھی کر لیا نا، پورا فیس بک یا پورا ویکیپیڈیا، اس کے باوجود آپ کی انفارمیشن لیول انکمپلیٹ ہے، کیونکہ آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے. یو انڈرسٹینڈ؟ آئی ہوپ آئی ہیو بین ٹرائنگ، جو بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے اس میں کنیکٹ ہو رہا ہے. میم، ڈیجیٹل میڈیا اور غیر ضروری مصروفیات پڑھائی اور کیریئر پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ کا دماغ تھک گیا. وہ 1 گھنٹہ جو آپ کا فریش تھا مائنڈ کا، اس ٹائم کے اوپر آپ نے جا کر وہ فیس بک پہ نکال دیا، یا کوئی فضول قسم کا کمنٹ آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو غصہ چڑھ گیا اور آپ نے اس کا جواب لکھ مارا. اس کے لیے پھر آپ نے جا کے جو اپنے دماغ کو استعمال کر ڈالا. تو پھر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے پھر آپ سو سکتے ہیں یا کوئی ایسی تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پھر پڑھ نہیں سکتے. یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. آپ کو میں نے کہا نا کہ جیسے بھوکا شیر شکار کرتا ہے نا جنگل میں، آپ کو اس طرح سے جو ہے نا اپنی کامیابی کا شکار کرنا ہے، بھوکے شیر کی طرح. تو آپ کی اگر جو دماغ میں جو ہے نا جیسے جو آپ کی بھوک ہے، ترقی کی بھوک، اس کی جگہ اس میں وقت آپ کو ایک ریسورس ہے آپ کی وقت. دیکھیں، نمبر 1 اس دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا،
اگر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور رشتے بن جائیں گے. دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور دوست مل جائیں گے. پیسہ نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور ریسورسز اسباب پیدا ہو جائیں گے. صحت خراب ہو گئی وہ بھی پھر اور طریقوں سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ کوئی آ جاتی ہے. لیکن وقت نہیں ملتا. اس دنیا میں جو اصل چیز ہے, جو کسی سٹاک مارکیٹ, کسی سٹاک ایکسچینج کے اوپر کوئی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, دنیا کی آپ دولت خرچ کر لیں, آپ کا وقت واپس نہیں آتا. اس بات کا آپ اپنے لیے اپنے بلکہ سامنے اگر آپ چاہیں تو فزیکل ریمائنڈرز کوئی رکھ لیں. ہر آدمی, ہم آپ کو آگے کے پروگرامز بتائیں گے, مائنڈ میپس, کہ آپ اپنے آپ کو کیسے فوکس رکھ سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن جو ہے نا. اچھا, پھر جو آپ کے استاد ہیں, ایکچولی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ ہمارے یہاں کیونکہ ایجوکیشن میں سرٹیفیکیشن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, خاص طور سے پرائمری لیول پر, اور وہ سب سے امپورٹنٹ لیول ہے جہاں پہ آپ کے پاس سرٹیفائیڈ ایک استاد ہونا چاہیے. تو وہ آپ کو یہ جو ہے اسکل بتائے گا ٹائم مینجمنٹ, وہ کنیکٹڈ ہے کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے. اگر آپ اپنے بارے میں متفکر نہیں ہیں اور اپنے فائدے کا نہیں سوچ سکتے تو پھر آپ کسی کے فائدے کا نہیں سوچ سکتے. نمبر 1, اگر آپ خود صحت مند نہیں ہیں تو آپ کسی اور کو کچھ پازیٹیوٹی نہیں دے سکتے. تو یہ جو آپ کا جو سوشل میڈیا ہے, اس کے اندر جو چیزیں اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ ایک کھیت کی طرح بھی ہے جس کے اندر جو ہے فصل لگائی جا رہی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے اندر تفکرات, غلط قسم کی جو ہے نا باڈی شیمنگ, غلط قسم کے آپ کو رجحانات جو ہے نا اس کی فصل لگائی جاتی ہے, ہر وقت لگائی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ جو الگوریتھمز ہیں میڈیا کے, وہ انہی چیزوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں جو بڑی ہائپر سینسیشنل یا ہاربل یا نیگیٹو ہوتی ہیں. ان کو میں نے خود, ہم نے جو کمپیوٹرز پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ الگوریتھم کا گیم ہے کہ وہ بالکل نیگیٹو لوگ, اگر ایسے نیگیٹو لوگ اتنے پاپولر جن کے پتہ نہیں کتنے لاکھ فالوورز ہیں, وہ جا کے خودکشیاں پھر کیوں کر رہے ہیں, نشوں کا کیوں بندوبست کر رہے ہیں. لیکن آپ جب تک ان چکروں میں رہتے ہیں آپ کے 3-4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم کے اوپر آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ نے کیا نہیں. تو اور کلاس روم میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہوتے ہیں استاد ویل میننگ ہوتے ہیں, آپ نے اس استاد کی ہمیشہ عزت کرنی ہے, لیکن یہ کہ وہ کبھی آپ کو نا لینئر پڑھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ انسان کا جو دماغ ہے, اس کی جو سوچ کا عمل ہے, وہ ایک ہولوگرام کی طرح ہے. لیکن اب سب استاد اس لیول پہ نہیں جا سکتے. تو پھر اگر جیسے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے ان کو سمجھا کے بھیجنا ہے کہ آپ نے استاد کی عزت کرنی ہے, لیکن آپ کو کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ, کیونکہ بچے اتنی دیر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے جس طرح ان کو غیر فطری طریقے سے بٹھایا جاتا ہے. اور یہ جو برٹش ایجوکیشن سسٹم ہے اور امریکن ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ فیل ہے. اگر یہ اتنے کامیاب ہوتے تو ان کو ہمارے یہاں کے لوگوں کی ضرورت نہ پیش آ رہی ہوتی. اور انہوں نے اپنے یہاں کیا کیا, یہ تو غلام ہیں. ان کے ہاں تو 400 سال سے آپ دیکھیں نا کون سی جنگ انہوں نے ڈائریکٹلی لڑ کے جیتی ہے. یہ سازشوں سے جیتتے ہیں, سازشوں سے, بلیک میلنگ ٹیکٹک سے, یا یہ کہ خاندانوں کے خاندان انہوں نے یورپ کے ختم کر دیے. جو یورپ کی بھی پرانی ہسٹری جو تھی, جو لڑتے تھے لوگ, انہوں نے ان کو ختم کر دیا فضول کی جنگوں میں لگانے کے بعد اور فضول کی تعلیمی سسٹمز میں ڈالنے کے بعد, جو اب ریلیونٹ ہی نہیں ہے. دنیا چینج ہو گئی ہے. تو لہٰذا آپ کو اپنی سوچ کو سب سے پہلے تو منفرد جو سوچ ہے جو خدا نے آپ کے اندر امبیڈ کی ہوئی ہے نا, آپ نے اس کو ڈسکور کرنا ہے کہ میری سوچ کیا ہے, مجھے کیا چیز اپیل کرتی ہے. اور جب آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فضول چیزیں ہوتی ہیں میڈیا اورینٹیڈ یا معاشرتی, اس کی طرف سے آپ کا دماغ ہٹ جاتا ہے. یعنی آپ کو آپ کے دماغ کے جو گھوڑے ہیں نا وہ خود بخود دوسری طرف اپنے آپ کو موڑتے ہیں. اس طرف سے آپ کے جو دماغ کے جو گھوڑے ہیں نا, آپ نے جو کنٹرول پہ بیٹھنا ہے وہ آپ نے بیٹھنا ہے. میڈیا کو نہیں بٹھانا کہ جی آج سب لوگ اس کے بارے میں باتیں کر لیں, انلیس کہ آپ اس پروفیشن میں ہیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں. لیکن ادروائز 90% تو الگ الگ پروفیشنز ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ اپنے آپ کو بٹھائیں اور بار بار اپنے آپ کو کسی طریقے سے کوئی سسٹم بنائیں کہ آپ کو یاد رہے کہ بھئی ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ چینل بیٹھا ہوا ہے یا ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے. پھر میں آپ کو ایک لائٹ ٹون میں بات بتاؤں کہ جب میں چھوٹی تھی بڑے مشہور ڈرامے آتے تھے 80s میں, اور لوگ ان کا انتظار کرتے تھے. روڈیں سنسان ہو جاتی تھی جب وہ پروگرام چلتے تھے ٹی وی کے, تو مجھے لوگ بلا رہے ہوتے تھے, بھئی آ جاؤ شہبادو, وہ فلانا ڈرامہ آ رہا ہے اور اس کی قسط مس ہو جائے گی. تو میں وہاں سے اپنے کمرے سے جواب دیتی تھی. میں کہتی تھی کہ ایک دن میں اتنا بڑا آدمی بنوں گی, یہ سب میرے گھر پہ کھانے پہ آئیں گے. اور آپ یقین کریں کہ خدا نے جب مجھے جو ترقیاں عطا فرمائی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ان میں سے کچھ لوگ یقیناً ہمارے یہاں دعوتوں میں آئے بھی, زیادہ تر کو ہم نے خیر بلایا بھی نہیں اپنے یہاں, کیونکہ ہمارے پاس عقل آ چکی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کچھ
کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ ابھی اگر میڈیا پہ مس کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے کل اس سے بہتر فارم پہ اویلیبل نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ میڈیا پہ آتے ہیں, یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں, وہ ان کو کل ان کے اندر ایک ایسی مسئلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے, ان کے نفس کے اندر نفسیاتی ہوتا ہے, نفس سے نفسیاتی ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آج میرا پروگرام ہو گیا, کل مجھے اس سے اچھا پروگرام کرنا ہے. وہ انہوں نے اپنے لیے ایک سلیب بنائی ہوئی ہے, سلیب اسٹیک ایسا بنایا ہوا ہے, نفس بیمار ہے تو نفسیاتی ہوئے. تو اگر آپ نے آج کا ان کا مس بھی کر دیا, کل وہ آپ کے لیے اس سے اچھا بہتر چیز لے کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس بازار میں بہت کچھ ہے, آپ کچھ مس نہیں کر رہے. بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ اپنے آپ کو پرائیورٹی دینی ہے, اپنے آپ کو, کہ مجھے اس وقت یہ کام ختم کرنا ہے اور مجھے اس کام میں اپنے آپ کو منوانا ہے. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھائی اور کیریئر اور اپنی ذاتی زندگی کو متوازن رکھنے کے لیے نوجوان جو کس طرح کون سی ذاتی حکمت عملی کو اپنائیں؟ میرے خیال میں ابھی اس سے پہلے جو سوالات ہوئے ہیں اس کے اندر تو میں نے ان چیزوں کا کافی جواب دے دیا ہے. کئی دفعہ ہم نے خدا کا شکر اس بات پہ بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے میری فلانی دعا قبول نہیں کی. کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا, میں نے جیسے کہا نا, ڈیٹا بیس آپ کا انکمپلیٹ ہے, آپ کے ایکسپیرینسز ہوئے نہیں ہیں, اور آپ ان چیزوں کے پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں جو بالکل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. تو آپ کو جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا اس کائنات کی طرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کائنات نے آپ کو کیوں پیدا کی ہے. وہ کسی اور کو بھی پیدا کر سکتی تھی. آپ اس فطری نظام کے اندر کیوں پائے جا رہے ہیں. بے شک پورا معاشرہ, پوری دنیا آپ کو کہے کہ آپ irrelevant ہیں. It is the fear of irrelevance that makes you lose your balance. آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں پائے جا رہے ہیں, جی ان کا یہاں پہ کیا کام ہے, یہ تو فٹ ان ہی نہیں ہوتے. یہ بہت زہریلی بات ہے. یو ہیو ٹو فٹ ان. کیا مطلب ہے, آپ ایک چپ ہے یا آپ کو ایک فیکٹری کی جو ہے لائن کے اوپر جو ہے جو 1,00,000 سوئچ بن رہے ہیں, تو آپ بھی ایک سوئچ بن کے اسمبلی لائن پہ جا رہے ہیں. نو, آپ کی جو ہے فنگر ٹپس تک جو ہے یونیک ہیں, آپ کی آنکھوں کے جو پرنٹ ہیں وہ تک یونیک ہیں. وائی شوڈ یو فٹ ان. سب سے زیادہ تو مسئلہ ادھر آتا ہے, یعنی جو آپ کا سوال ہے اس کو میں اگر دوسرے زاویے سے دیکھوں نا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو فٹ ان. یو کین ناٹ فٹ ان, یو آر ناٹ سپوز ٹو فٹ ان. جب آپ آئے, جب آپ کے جد آئے تھے حضرت آدم, تو فرشتوں تک نے آبجیکشن جو ہے وہ کیا تھا آپ کے اوپر, اور کہا گیا تھا جی یہ ٹربل میکر ہے. یعنی یہ کہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں فٹ نہیں کرے گا. یعنی دیکھیں نا, ہم اس میں ترجمے کی اصطلاحات میں نہیں جاتے, پروگرام کا اتنا وقت نہیں ہے. ترجمے بہت کچھ ہو سکتے ہیں. ٹربل اس کو نہیں کہتے فتنے فساد کو, ٹربل اس کو بھی کہتے ہیں جو چیز فٹ نہ ہو. تو آدم سے جو غلطی ابھی جان کے آپ کروائی گئی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھو آپ جا کے نا کسی استعارے کا بوجھ اپنے اوپر مت ڈالیں کہ فلانا آدمی کہے گا کہ میں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہوں. نہیں, آپ اپنی آنکھوں میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہے یا نہیں, یہ آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے جو اپنے بچوں کے اوپر اپنے خوابوں کا بوجھ ڈال کے ان کی شخصیت ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے والدین کے اپنے خواب ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں برکت دے, لیکن اگر وہ آپ کو کہیں کہ نہیں بھائی بیٹا جب تک تم سرکاری افسر نہیں بنو گے نا ہماری عزت نہیں ہونی, یا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ڈاکٹر نہیں بنو گے تو ہماری عزت نہیں ہونی, نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ اچھے پیشے ہیں سارے. تھنگ از کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے, اور وہ چیز آپ کو ڈسکور آپ کرتے ہیں جب آپ اپنی اسکل مینجمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس میں آپ ترقی حاصل کرتے ہیں. تو وہ دنیا سے ایک ڈفرینٹ, جب آپ کی ہر چیز یونیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ بھی یونیک ہے. آپ دوسرے کو کیوں فالو کریں گے, وہ تو اپنی یونیک آئیڈینٹی فالو کر رہا ہے, جس کو مارکیٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں برانڈ آئیڈینٹی, یا یونیک اس کی جو بھی ہے صلاحیت. وہ آپ کی نیش الگ ہے, آپ کو اپنی محراب الگ ڈھونڈنی ہے جس محراب میں آپ فٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کی ہی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو ڈس بیلنس آپ کو فیل ہوتا ہے, آپ کو باور کرایا جاتا ہے, آپ کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے, او گاڈ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی, بھئی وہ تو سب ہزار لوگ کر رہے ہیں, آپ یہ تو نہیں, آپ نے نہیں کیا تو آپ انکمپلیٹ ہو گئے, آپ نامکمل ہو گئے. آپ تو خدا کے یہاں سے مکمل آئے ہیں, صرف آپ کو اپنے آپ کو ڈرائیو ٹھیک کرنا ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو اپنے آپ کو بٹھانا ہے, اپنے فائدے کو بٹھانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل میم, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس پروگرام کا کیونکہ وقت بھی کیونکہ مختصر ہے, ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ 1-2 منٹ میں اس پروگرام کو بھی سمرائز کر دیں اور آخری سوال کا جواب بھی دے دیں. ملٹی ٹاسکنگ, کیونکہ جیسے کہ ہم نے پروگرام کا آغاز بھی کیا کہ نوجوانوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ مؤثر ہے, یا پھر ایک وقت میں ایک ہی جو ہے کام پر توجہ دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں اچھی ہیں. یو سی, آپ کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے,
آپ کو اللہ میاں نے ظاہر 10 انگلیاں کیا دو ہاتھ اور 10 پاؤں کی انگلیاں سب کچھ دیا ہوا ہے، یعنی سب چیز آپ کریں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک چیز کریں. آپ کو جو چیز آپ کو آپ کے دماغ کو، آپ کے کردار کو، آپ کی صحت کو جلا بخش رہی ہے، آپ سب کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے. آپ اپنی بس یہ کہ میں نے کہا نا نمبر 1 صحت کا خیال رکھیں، اور اس کو صحت کا خیال کھانے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور تیسرا اس کا ہے جو ٹرائنگل ہے وہ دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بات آپ نے سب کی سننی ہے، بدتمیزی آپ نے کسی سے نہیں کرنی، کیونکہ بدتمیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیمنا ختم ہو گیا، آپ کا جو وائر ہے نا وہ شارٹ ہو گیا ہے. وائر کے اوپر اپنا جو برین کا جو آپ کا وائر ہے جو آپ کی اسپائنل کارڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے اندر آپ جو ہے نا اس کو اپنے پازیٹیو، اس جگہ کو اپنی دماغ کو پازیٹیو رکھنا ہے، بغیر کسی نشے کے اور آرٹیفیشل دواؤں کے اور آرٹیفیشل کھانے کے. باقی آپ کے اوپر پورا آپ سمجھیں کہ ایک دریا ہے جو آپ کے اوپر پورا جوار بھاٹے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا کو آپ پہ یقین ہے، اس نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کیونکہ اس کو آپ پہ یقین ہے. تو آپ اپنے یقین کو چھوڑ دیں پیچھے، وہ آ جائے گا. لیکن آپ جو خدا کا آپ کے اوپر یقین ہے، جو پوری فرشتوں کی کانفرنس میں اس نے آپ کے اوپر یقین کا اظہار کیا، اس کو یاد رکھیں کہ بھئی ان کا یقین، میں تو غلط ہو سکتا ہوں یا میں تو غلط ہو سکتی ہوں، لیکن خدا کا جو میرے اوپر یقین ہے غلط نہیں ہو سکتا. تو آپ کا پھر بیلنس آٹومیٹیکلی آ جائے گا، کیونکہ سب سے یہ چیزیں، یہ سیکنڈری چیزیں. آپ کے پاس ہونا چاہیے مقصد. جب مقصد آپ کا کلیئر ہے تو پھر آپ کی باقی چیزیں اس کے ساتھ خود بخود الائن ہو جاتی ہیں. فیملی، صحت، رسپانسبلٹی، جاب. پہلے آپ کا مقصد آپ اس کا تعین کر لیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. وہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا تو باقی چیزیں آپ اس خود الائن ہو جائیں گی. دے ول فال ان پلیس. تھینک یو سو مچ میم ایک بار پھر آپ کی موجودگی کا، اور یقیناً ہم نے آج کے سیشن میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی یقیناً انٹیلیجنس سے، آپ کے جو بھی تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. سامعین کرام، آپ سے بھی ملاقات ہوگی کلاس روم کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.